इस सवाल पर करीबन को 5-1 साल पहले मेरी एक मुनकरीन हदीस के साथ काफी डिटेल में बात हुई थी। आज मैं इशारतन चलूंगा। इन्होंने सवाल किया है, इस्लाम इज ट्रुथ भाई हैं हमारे, इन्होंने सवाल किया कि इस्लाम में और जरतश्त मजहब जो होता है, जिसको ज़ोरास्ट्रियनिज्म कहते हैं, जरतश्त मजहब, ज़ोरास्ट्रियंस भी आजकल, जिसको पारसी भी कहते हैं, मजूसी भी कह देते हैं, आतिश परस्त भी कह देते हैं, ये सारे लफ्ज़ बोल देते हैं। इन्होंने कहा कि एक लिंक इन्होंने भेजा और कहा कि बहुत ज्यादा मुशाबत जरतश्त मजहब के साथ इस्लाम की मिलती है। मिसाल के तौर पर 5 इबादत के वक्त हैं, फिर वाक़या मेराज है, फिर उनके डुअलिज्म है कि जी वो गुड और इवल को वो भी मानते हैं, शर और खैर के मसले को मुसलमान भी मानते हैं। इसके अलावा वो अपनी नमाज के बुलाने के लिए भी तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो और फिर उनका जो ओढ़ना बिछोना है उस हवाले से भी वो बात करते हैं। तो इस टॉपिक को भी आज हम लेते हैं कि क्या ये मुशाबत जनवन है, या इतराज किया जाता है इस्लाम के ऊपर कि इस्लाम ने ज़ोरास्ट्रियनिज्म को यानी जरतश्त मजहब को कॉपी किया हुआ है। तो इसको हम समझ लेते हैं। जरतश्त मजहब को समझने के लिए पहले 2-3 चीजें आपको मैं दिखा देता हूँ। ये तस्वीरें हैं कि पारसी हिंदुस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी तादाद के अंदर हैं। इनकी सर पर टोपी आप देख रहे हैं दुआ के लिए, जिस तरह मर्द ने हाथ सामने किए हुए हैं। इनकी किताब भी है जिसका मैं जिक्र आगे करूंगा। औरत को आप देखें, वो आधा नन की तरह लग रही है और हिंदुओं की तरह हाथ उसने जोड़े हुए हैं। तो ये बड़े मिक्स किस्म की कम्युनिटी है जो आपको नजर आ रही है। दाढ़ी मुंडे भी नजर आएंगे, दाढ़ी वाले भी। आग ये सामने रखकर उसकी पूजा करते हैं। इनके जो बहुत बड़ा बंदा था जिसको जरतश्त कहा जाता है, इसके बारे में ये मशहूर है कि इन्होंने इसकी बुनियाद रखी और गालबन इसका ट्रेस बैक करें हिस्ट्री में तो ये 1500 से 1500 BC के करीब ये चीज जाती है। और ये इबादत किस तरीके से करते हैं अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, उन्होंने नकाब मुंह पे ओढ़ा हुआ है, टोपी ली हुई है और सफेद लिबास पहना हुआ है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा उसूली 2-3 बातें समझ लेते हैं बैकग्राउंड के बाद। एक चीज ये है कि इस्लाम ने कभी ये दावा नहीं किया कि मैं जो बातें तारीख के हवाले से या अंबिया के हवाले से कह रहा हूँ वो कुरान में मिलेंगी, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगी। कुरान ने कहीं भी नहीं कहा, ये क्लेम ही नहीं। इसलिए जो लोग ये दावा करते हैं कि देखो जी फलां वाक़या तो बाइबल के अंदर भी है या फलां वाक़या तो फलां किताब के अंदर भी है, तो इससे इस्लाम गलत साबित नहीं होता। इस्लाम ने या तो ये चैलेंज किया हो ना कि जो मैं बातें कर रहा हूँ इससे पहले ये बातें किसी ने की नहीं है, तो फिर हम देख सकते हैं कि हमें किस जगह पर खड़ा होना चाहिए। जब इस्लाम ने ये दावा नहीं किया, बल्कि अल्लाह के रसूल के बारे में आता है वमा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल, मैं कोई नया रसूल तो नहीं आया कि जो नई बात कर रहा हूँ, मुझसे पहले भी रसूल यही बात करते रहे। ये चीज इस तरीके से समझनी चाहिए। एक तो बुनियादी तौर पर यह समझ लें कि जरूरी नहीं है कि आपको मुशाहबतें जहां किसी जगह पर मिले तो वो कॉपी पेस्ट होगा, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि उनकी दलील क्या है। वो दलील बड़ी जो पेश करते हैं वो ये पेश करते हैं कि चूंकि पारसी मजहब या ज़ोरास्ट्रियनिज्म जो है ये इस्लाम से पहले है, लिहाजा इसका इन्फ्लुएंस इस्लाम के ऊपर हुआ है। अब इसमें कितने बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं, मैं ज्यादा डिटेल के अंदर तो नहीं जाऊंगा, 1-2 चीजें सिर्फ आपके सामने रखूंगा ताकि आप उन चीजों को समझ सकें। सबसे पहला धोखा जो है ये आपको मिलता है गोल्ड ज़ाहिर, एक ओरिएंटलिस्ट है गोल्ड ज़ाहिर। सबसे पहले शोशा उसने ये छोड़ा था कि एक किताब है जो पहलवी टेक्स्ट के अंदर मौजूद है। पहलवी यानी पर्शियन की जो क्लासिकल लैंग्वेज थी, तो पहलवी उसको कहा जाता था। जैसे जलालुद्दीन रूमी साहब की जो मसनवे रोमी है उसको भी पहलवी कहा जाता है क्योंकि वो पुरानी क्लासिकल पर्शियन है जलालुद्दीन रूमी साहब की। तो पहलवी के हवाले से बात की जाती है कि एक किताब थी जिसको कहते हैं अर्दा विराफ। अर्दा विराफ ये बेसिकली जो विराफ है ये एक शख्स का नाम है और ये गुजरा है मुल्हिदीन, मुस्तशरिकीन और एतराज़ करने वालों के नज़दीक करीबन हिजरत से 400 साल पहले, मसीही ज़माने के अंदर ही मगर 400 साल पहले हिजरत से, इस्लामिक टाइम। कहते हैं इसने ये किताब लिखी थी और इसके कुछ वाक़यात हैं जो उसकी तरफ मंसूब किए गए, जिसको किताब का नाम है अर्दा विराफ। नमक भी कहते हैं, नमक भी कहते हैं, निमा भी कहते हैं, मुख्तलिफ हैं क्योंकि ये मिलती जुलती है पहलवी। ये आपके सामने मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, ये अर्दा विराफ द पहलवी टेक्स्ट। इसके कुछ हवाले भी मैं आपके सामने रखूंगा, मगर यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि अर्दा विराफ जो है इसको बुनियाद बनाकर कहा जाता है कि जरतश्तों की बहुत बड़ी बड़ी चीजें जो हैं वो इस्लाम के साथ मिलती जुलती हैं, लिहाजा इस्लाम के ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ है। मजे की बात यह है कि जिस जमाने के अंदर इस्लाम के ऊपर इन्फ्लुएंस होना चाहिए था वो जमाना तो इस्लाम के गलबे का है। तो टेक्निकली, सोशियोलॉजिकली और पॉलिटिकली स्पीकिंग कि जो कौम गालिब और हाकिम होती है उस पर कभी महकूम और मगलूब कौम का भी इन्फ्लुएंस होता है। एक फिलोसोफर है सोशियोलॉजी सैमुएल, उसने किताब लिखी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। उसमें उसने जो माइग्रेशन की डिफ्यूजन है या कल्चरल डिफ्यूजन है उसको एक्सप्लेन करते हुए बताया कि कैसे बड़ी गालिब कौमें या मेजोरिटी की जो कौमें होती हैं वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं माइनॉरिटीज के ऊपर या जो मगलूब लोग होते हैं या डूबे हुए लोग होते हैं उनके ऊपर। दूसरी चीज अब हमें समझनी है कि अर्दा विराफ के अंदर लिखा क्या हुआ है। अर्दा विराफ नमे या नमाग या नमक जो है
اس کتاب کے اندر کچھ واقعات لکھے ہیں جن کو بظاہر اسلام کے ساتھ مشابہت قرار دے کر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام اس سے کاپی پیسٹ ہوا ہے۔ اس میں نمبر 1 ٹاپ کے اوپر جو یہ الزام لگاتے ہیں وہ ہے واقعہ اسراء اور معراج کا۔ واقعہ اسراء اور معراج کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ زرتشت مذہب کا جو اردہ وراف تھا، یہ بیسیکلی اس کو ایک اسپرچول جرنی ہوا تھا ہیونز کے اوپر، تو اس جرنی کو کاپی پیسٹ کر کے مسلمانوں نے واقعہ معراج اور اسراء بنا دیا۔ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ حقیقت کیا ہے۔ مگر یہاں مزے کی بات یہ ہے کہ اردہ وراف کا جو ٹائم فریم ہے اور اس کی جو عمر ہے، پروبیبل ایج جو ہے، اس بارے میں اختلاف ملتا ہے کہ وہ کتاب لکھی کب گئی۔ یہ کہتے ہیں جی 400 سال قبل ہجری کے وہ لکھی گئی، مگر بڑے اعتراضات اٹھتے ہیں۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض جو ہے میں آپ کو یہیں سے سٹارٹ کرواتا ہوں، ایک کتاب سے جو اردہ وراف کی ہی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے انٹروڈکٹری ایسیز جو ہیں اس کے اندر ہی انہوں نے اس چیز کو بیان کر دیا۔ تو ذرا ریڈی رہیں کہ اردہ وراف کے اپنے اسکالر جو ہیں اور مستشرقین ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ناظرین دا بک آف اردہ وراف ہے، اور یہ پبلش ہوئی ہے 1872 کے اندر۔ لندن بھی اس میں انوالو ہے اور بامبے کی حکومت بھی، بک ڈپو بھی اس میں انوالو ہے۔ سارے پی ایچ ڈی ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر سے کم کوئی نہیں ہے جس نے ان کے اوپر کام کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، پہلوی ٹیکسٹ ہے، اس کو پریپیئر کیا گیا۔ اب اس پر ہم اس کے ٹائم فریم کو سمجھنے کے لیے جمپ کرتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ ہجری سے 400 سال پہلے لکھی گئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 400 سال پہلے، تو پھر تو یہ اعتراض اسلام کے اوپر بنتا ہے۔ مگر اگر اس کے اسکالرز خود ہی اس چیز کا انکار کر دیں کہ یہ اس وقت اس کا ٹریس جاتا ہی نہیں ہے، اس کا ٹریس بعد میں جاتا ہے اور اس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس میں ہم پیج کرتے ہیں جمپ پی ڈی ایف کے 87 کے اوپر۔ یہ پیج پی ڈی ایف کا 87 ہے۔ ویسے انٹروڈکٹری ایسیز چل رہے ہیں یہ فلاسفرز کے اور پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں جو اس کے، وہ کہتے ہیں if we consider the introduction which opens the Pahlavi text as published here as that one which was prefixed to the earliest edition of the work, there can be no doubt that Arda Viraf must have been living after the time of Adarbad Maharapand, for he is mentioned as being anterior to Viraf۔ اب یہ جو بندے کا نام لیا نا ادرباد کا، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ اردہ وراف کو جو لوگ 400 سال پہلے ہجری کے کہتے ہیں، اردہ وراف کے اندر بلنڈر یہ ہے کہ 2 ایسے شخصوں کا نام ہے جو شخص 400 سال پہلے تھے ہی نہیں۔ ایک ان میں سے 3ری صدی کا تھا عیسوی کا، اور ایک 5ویں صدی بلکہ 6ٹھی صدی کا تھا۔ آپ کو ذکر میں ابھی ڈیٹیل میں دکھاتا ہوں اس کا، پہلے آپ یہ دیکھ لیں، کیونکہ انہوں نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ دیکھیں اگر یہ مان لیا جائے تو ہمیں اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ اردہ وراف جو ہے یہ اس ٹائم میں رہ رہا تھا جو ٹائم ادرباد کے بعد ہے۔ For he is mentioned as being anterior to Viraf. Now the celebrated Zoroastrian divine lived at the time of Shapur II, the son of Hormuzad۔ کون سے سن کے اندر؟ 309 سے 379، 309 سے 379 کے زمانے کے اندر یہ بندہ رہا ہے۔ تو ہجری سے 400 سال پہلے تو ہے نہیں ہے، یہ 400 سال تو بنتے نہیں ہیں۔ نمبر 1، یہ پہلا پوائنٹ ہے، اس کو لے کے چلیں۔ یہاں سے آپ نے جملہ پڑھنا ہے یہ والا، وراف مائٹ therefore، اب یہ اس بندے کی بات ہو رہی ہے جس کی طرف کتاب منسوب ہے۔ وراف might therefore have been flourishing in the 5th or 6th century AD۔ 570 میں تو اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں اور 632 کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے۔ 570 632 تو 63 سال کی عمر میں اگر ہم لیں ایسٹیمیٹ، تو 570 میں پیدا ہوئے اور 632 کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ بندہ جو ہے وراف جو ہے have been flourishing in the 5th or 6th century AD، یہ اسی زمانے کے اندر آ گیا جس میں رسول اللہ کا زمانہ ہے۔ تو جس بندے کا وہ واقعہ معراج ہے وہ تو گھسیٹ کے لے آئے ہیں اس کو 5ویں اور 6ٹھی صدی کے اندر۔ اب وہ کہتے ہیں اور ایٹ لیسٹ بفور دا ڈاؤن فال آف دا ساسینین ڈینسٹی ان دا 7th century، 7ویں صدی تک آ گیا جب مسلم کانکویسٹ ہوئے، جب مسلم جو ہیں وہ ساسینین کو تباہ کر چکے تھے، ڈاؤن فال ہو چکا تھا، پرشین امپائر ٹوٹ چکی تھی۔ یہاں تک میں اس کو کیری آن کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انٹروڈکٹری ایسے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک آرٹیکل بھی لے کے آنا چاہتا ہوں جو ڈیٹیل سے آپ کو بیان کرے گا اس چیز کو، اور انسائکلوپیڈیا ایرانیکا، ایک کا بریٹانیکا ہے یا امریکانا ہے یا کیتھولک ہے یا اسلامک، انسائکلوپیڈیا ایرانیکا کیونکہ یہ ایران اور فارس کا ایریا بنتا تھا، اس کے مطابق تو یہ 9ویں اور 10ویں صدی کا ہے۔ 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی کی یہ کتابیں اکٹھی ہوئی ہیں، اس سے پہلے یہ کتابیں موجود نہیں تھیں۔ کچھ اعتراضات یہ اور اٹھاتے ہیں اس آرٹیکل سے پہلے، اگر یہ مشابہت دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کو عیسائیوں کی مشابہت بھی تھوڑی سی دکھانا چاہتے ہیں۔ یہی کتاب ہے اور اس میں انٹروڈکٹری ایسیز کے اندر پیج آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، پہلوی ٹیکسٹ جو ہے اس کے مختلف ورژن سامنے آئے، اور مختلف ورژنز کے بعد جو قصہ سامنے آیا جو اسینشنز ٹو ہیون ہے، یعنی اوپر آسمان کی طرف جانے کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس کو مشابہت دی جاتی ہے عیسائیوں کے اس اسینشن کے ساتھ جو عیسائیہ کی ہوئی ہے۔ یہودیوں کے ہاں ایک نبی ہے عیسائیہ، ان کے بارے میں یہود و نصارہ کے اندر یہ عقیدہ موجود ہے کہ وہ بھی آسمان پر گئے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں وہ میں نے ریڈ ہائی لائٹ کیا، وہ کہتے ہیں کرسچن نوشنز آف پیراڈائز اینڈ ہیل
some scholars have not hesitated to trace it to Christian source. انہوں نے اس کو کرسچن سورس کے ساتھ تشبیہ دے دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو زوراستر کے مذہب ماننے والے نے اردہ وراف نے جو بات کی تھی یہ تو کرسچن نوشنز کے ساتھ جا کے ملتی ہے ان کے سورسز کے ساتھ. This they thought to have discovered in the so called the ascension of the prophet Isaiah. وہ کہتے ہیں کہ ایتھوپین جو بائبل سامنے آئی ہے اس کے ساتھ بھی اس چیز کی مشابہت ملتی ہے کہ جو واقعات ادھر ہیں وہ واقعات ادھر بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے پروفٹ ایزائیا کے حوالے سے بھی یہ مشابہتیں یہ لوگ کلیم کر رہے تھے. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ان مشابہتوں پر رد کیا ہے. اب میرے خیال سے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ اردہ وراف کے اوپر تنقید چل رہی ہے تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ اس کی کتاب کی ڈیٹنگ کیا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی مشابہت ہے. چلے میں وہ مشابہت بھی ابھی دکھائی دیتا ہوں. جب اعتراض کیا گیا کہ ایزائیا جو ہے اس کا بھی تو معراج کا واقعہ سملرلی ملتا جلتا ہے تو اس عیسائی اسکالر نے اس کے دفاع کے لیے اس میں جو ڈیٹیلز ہیں ان کا اختلاف بیان کیا اور ڈیٹیلز کا اختلاف بیان کرنے کے ساتھ کہا نہیں جی نہیں دیکھو ان کا علیحدہ ہے اس کا علیحدہ ہے. تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی ڈیٹیل جو اردہ وراف ہے اس کی معراج کی ڈیٹیل سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے جو وہ کلیم کرتا ہے. بنیادی فرق تو یہ ہے کہ اردہ وراف کو اسپرچل جرنی ہوا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم کہتے ہیں جسمانی بھی اور اسپرچل دونوں ہوا تھا. بنیادی فرق تو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اچھا اردہ وراف کے بارے میں بڑی مزے کی چیز ہے اس کی 7 بہنیں تھیں اور 7 اس کی بیویاں بھی تھیں کیونکہ جو زرتشت ہیں ان کے ہاں نیکسٹ آف کن میرج کا سسٹم بھی بہت زیادہ پریکٹس کیا جاتا رہا ہے. یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے قبیلے کی لڑکیاں آپ باہر نہیں جانے دینا چاہتے تو آپ ان سے خود شادی کر لیں. کچھ پھر جو زرتشت تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا نہیں وہ اس کی کزنز تھیں, بلڈ ریلیشن نہیں تھا یا بایولوجیکل سسٹرز نہیں تھیں, ویسے وہ کزن وغیرہ تھیں. تو بہرحال یہ ہمیں اردہ وراف سے تو بہرحال نہیں ملتا. بہرحال یہ ان کی توجیہ ہے, اس کو لے لیتے ہیں. کہتے ہیں visions of the Jewish prophet there are 7 heavens mentioned which are situated on above the other, the 7th being the uppermost. اب وہ کہتے ہیں بٹ ان دا پہلوی ٹیکسٹ, ٹھیک ہے, بٹ یہاں سے وہ اختلاف شروع کر رہے ہیں, اپنی وضاحت دے رہے ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھو کہاں سے کاپی کیا گیا اور اپنی صفائی یہاں سے یہ پیش کر رہے ہیں عیسائی جو ہیں. کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اورینٹلسٹ جو گولڈ ظاہر تھا اس نے سب سے پہلے یہ ڈرامہ شروع کیا. بٹ ان دا پہلوی ٹیکسٹ آف دا اردہ وراف دیر آر اونلی 4 heavens mentioned. اردہ وراف نے جو جرنی کیا ہے معراج کیا ہے اس میں وہ کہتا ہے میں نے 4 آسمان دیکھے, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 7 کا ذکر کیا ہے اور ایزائیا پروفٹ ایزائیا نے بھی 7 کا ذکر کیا ہے, وہ اوپر بیان کر رہے ہیں. پھر وہ یہ دیکھیں یہاں پر بھی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اور جوش کا نام لے کر کہا کہ یہ adaptation جو ہے which was strange to the Sasanian times and which alone, یعنی ساسینین کے ٹائم کے اوپر تو یہ چیز ہی سٹرینج تھی, ان کو تو 7 آسمانوں کا پتہ بھی نہیں تھا, کنیکشن ہی نہیں تھا ان کے ساتھ, کچھ ان کے ساتھ کنیکشن نہیں تھا اور پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ 7 آسمان مانتے ہیں 4 وہ 4 مانتے تھے ہم 7, تو کیسے یہ چیز اس طریقے سے ہو سکتی ہے. اور بڑی ڈیٹیل کے اندر اس نے کہا جس بندے نے پڑھنی ہے PDF کے اندر کر سکتا ہے. میں اب آرٹیکل کی طرف جانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ آرٹیکل بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پیش کرنے کے لیے. اردہ وراز نمک ایرانین ڈیوینا کومیڈیا اینڈ دا پروفٹس نائٹ جرنی, یہ بات کریں 2006 کا یہ آرٹیکل ہے, اس لنک کو میں پبلک بھی کر دوں گا آپ دیکھیں گے. وہ کہتا ہے انٹروڈکشن میں the earliest orientalists who suggested that direct influence of Zoroastrianism on Islam was گول ظاہر. یہ جو میں نے آپ کو بتایا گول ظاہر جو تھا اس بندے نے سب سے پہلے یہ ڈرامہ شروع کیا. مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ڈرامے باز ہے انیس شورش جس کی درگت احمد داد صاحب نے 1980s کے اندر بنائی تھی. اس نے بھی ایک پوری کتاب لکھ کے اس کے اوپر الزام لگا دیا تھا انیس شورش جیسے شخص نے, اس نے بھی کہہ دیا کہ جناب یہ وہاں سے کاپی کیا ہوا ہے. اس کا رد بھی یہاں پر آ جائے گا اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی ملتے گئے جیسے ٹسدل ہے اور اسی طریقے سے عبدالسلیب تھا اور ابن وراق تھا اور اسی طریقے سے اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کلیم کیا کہ یہ 400 سال پہلے. اب آگے ہم چلتے ہیں ڈیٹنگ کی طرف, جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں 200 سال پہلے یا 400 سال پہلے, اس کی ڈیٹنگ کی طرف آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیر آر, میں سکپ کر رہا ہوں یہ سارے حوالے کو آپ پڑھتے رہیں گے, دیر آر 2 historical persons mentioned in, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کی طرف میں اشارہ کر بھی رہا تھا. ایک ادرباد تھا اور دوسرا ہے ویسپور. کہتے ہیں دیر آر 2 historical persons mentioned in اردہ وراز نمک. ادرباد ہے مرسپندن دا فیمس دستور اینڈ منسٹر آف شاپور دا سیکنڈ. شاپور جو اس وقت ساسینین سلطنت کا جو بادشاہ تھا دوسرا, اور اس کا ٹائم کون سا بنتا ہے 309 سے 379 CE, اس کا نام ملتا ہے. اب یہ 400 ہجری سال تو پہلے تو تھا ہی نہیں. اس شخصیت کا ذکر اردہ وراف کے اندر ملتا ہے تو یہ 400 سال, یعنی ایک شخصیت بعد میں آ رہی ہے اور نام اس کا پہلے ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ ایک بہت بڑا بلنڈر. دوسری شخصیت جس کا نام ملتا ہے وہ ہے وہسپور, دا فیمس مباد ان دا ٹائم آف خسرو فرسٹ, اس وقت کا ساسانین بادشاہ تھا اور اس کا ٹائم کون سا بنتا ہے 531 سے 579. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہو رہے ہیں 570 میں, اور یہ زمانہ 579 کا, ٹھیک ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 9 سال بعد تک اس کی سلطنت رہی ہے. اس میں ایک شخص ملتا ہے جو اس وقت کا مباد تھا وہسپور.
وہ کہاں سے آ گیا اردا وراف کے اندر؟ اگر وہ 400 سال پہلے لکھی گئی ہے اس کا ذکر کیسے آ گیا؟ ٹھیک ہے یہ ٹیمپرڈ ہے اس کا مطلب ہے. ایگزیکٹلی یہ بیان ہو رہا ہے. اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ دیٹ اردا وراز نمک سیز وراز واز آلسو کالڈ وحسپور. آئے ہائے، یعنی اردا واہ وراز جی جو واہ. ہے اس کا دوسرا نام وحسپور تھا، اور وحسپور ہی اس وقت پیدا ہوا وہ جو 531 سے 579 کا زمانہ چل رہا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. یہ دیکھیں انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے. اب یہ دیکھیں، ڈڈ دا آتھرز آف وردا وراز نمک نو دیز ٹو ہسٹوریکل پرسنالٹیز؟ اردا وراز جو کہ ان کے بقول 400 سال پہلے تھا، اس کو ان پرسنالٹیز کا کیسے پتا چلا؟ فرید بہمن جو ہے اس نے ترجمہ کیا اردا وراف کا دوبارہ انگلش کے اندر 1980s کے اندر، وہ بھی چھپ چکا ہے. says that the authors of اردا وراز نمک had no historical knowledge about the time when they lived. ان کے پاس کوئی نالج نہیں تھا اس ٹائم کا جس میں وہ لوگ رہ رہے تھے، یعنی جو جن کا ذکر کیا گیا ہے دو بندوں کا. This would mean that the story may have originated any time after 579 CE. The dating of Ardha Vizad had been a case of controversy because of the mention of these two historical persons. اور پھر آگے لوگوں نے بھی تنقید کی ہے، مزید ان کو لے کے گئے ہیں کہ وہ اس وقت کے نہیں ہیں، انٹرپولیشن ہوئی ہے، پورے چیپٹرز کے بارے میں ہوئی ہے. دیکھو یہ آلسو گوز ٹو این ایکسٹریم بائی کلیمنگ دیٹ the whole chapter of chapter 1 from 1 to 20 is a later day literary forgery. forgery کہہ رہا ہے وہ کہ یہ بالکل. ادب کا دھوکہ ہے، چونا لگایا گیا ہے لٹریچر کے اندر، یہ وہ چیز کہہ رہا ہے. اچھا اب آگے دیکھیں یہ آہستہ آہستہ کیسے ٹائم شفٹ ہوتا ہے.